अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं पारा नंबर 8 सूरह एराफ की आयत नंबर 86 से। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वला तक़ूदू, और मत बैठो, बिकुल्लिन, साथ हर, सिरातिन, रास्ते में, तुईदूना, डराने के लिए, व तसुद्दूना, और रोकते हो, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह से। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाते हैं कि हर उस रास्ते पर मत बैठो जहाँ पे तुम लोगों को डराने की नीयत से खड़े होते हो। मतलब जैसे ये ट्रैफिक्स वगैरह होती हैं, जहाँ पे रास्ते यानी जो हमारी सड़कें हैं, वहाँ पे कुछ लोग खड़े होते हैं, छुप कर खड़े होते हैं, ताकि जो भी यहाँ से गुजरेगा, काफिला गुजरेगा या जो भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, हम उनका माल लूट लेंगे या उनको जानी नुकसान पहुँचाएंगे। ये उनके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि लोगों को डराने की नीयत से रास्तों पर मत बैठो। हर वो रास्ता, अब रास्ता जहाँ पे भी जो गुजरगाह है इंसान की, जहाँ से वो गुजरता है, हर उस रास्ते की बात की गई है। ना ही तुम किसी की माल या आबरू को नुकसान पहुंचाओ, ना ही उनको हरास करने के लिए वहां पे बैठे रहो। ठीक हो गया। व तसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और तुम रोकते हो अल्लाह की राह से, यानी अल्लाह की राह पर जो चलता है उनको रोक देते हो। तो इन कामों से परहेज करो। कामों यानी अल्लाह की राह से कैसे रोकना है कि जब कोई अल्लाह की तरफ तबलीग कर रहा होता है, लोगों को दावत दे रहा होता है, तो उसमें रोड़े अटकाओ मत, यानी उनको तकलीफ मत दो, उनके रास्ते में रुकावट ना बनो। मन आमना, जो कोई ईमान लाया, जो कोई ईमान वाला बनता है, उसके रास्ते हमवार करो, ना ही उनके लिए रुकावटें पैदा करो। भी साथ इसके वतबगूनहा, और चाहते हैं ये वजह टेढ़ापन। ये जो लोग हैं ये किस लिए करते हैं? ताकि ये गुमराह हो जाए, ताकि जो लोग इनकी बातें मानते हैं, जब भी इंसान हक की बात करेगा तो कोई ना कोई उसके खिलाफ खड़ा होगा ही। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि जो लोग हैं वो तुम्हारे दीन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश करेंगे कि तुम जो राह पे चल बैठे हो उससे पीछे हट जाओ, उससे छुटकारा हासिल कर लो। ये हर वो चीज़, हर वो इंसान, हर वो ख्याल जो आपको अल्लाह के पास आने से रोके या नेक काम करने से रोके, तो समझ लीजिए ये शैतान का काम है। तो ये लोग जो हैं दीन में टेढ़ापन से मुराद यानी दीन में उल्टी बातें फैलाना शुरू कर देंगे और इंसान को कंफ्यूज कर देंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक हो गया। वस्कुरु, और याद करो, इसको तुम जब थे तुम कलीलन थोड़े, फकसरकुम, पस कसरत दी तुमको, यानी फैलाया तुमको। अब अल्लाह ताला उनको अपनी नेमत के बारे में याद करवा रहे हैं कि तुम याद करो उस वक्त को जब तुम थोड़े थे। तो अल्लाह ही वो ज़ात है जिसने तुम्हें ज़मीन पर फैलाया। ठीक है। वंजुरु, और देखो, कैफा, कैसा, काना था, अकीबतु, अंजाम, मुफसिदीन, फसादियों का। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं उन लोगों की तरफ देख लो जो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करते थे, जो मुआशरे में फसाद पैदा करते थे, उनका अंजाम कैसा हुआ। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की हम कौम के बारे में पढ़े ना, तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि जो तुमसे पहले कौमें आई थी उनके बारे में एक दफ़ा पढ़ लो, उनका अंजाम देख लो कि जब उन्होंने नाफरमानी की थी, जब उन्होंने अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं किया था, अल्लाह की आयत का इनकार किया था और मुआशरे में फिसाद और बिगाड़ पैदा किया था, तो उनका अंजाम कैसा हुआ था। व इनकाना, और अगर है त्वाइफतुन, एक जमायत, मिनकुम, तुम में से, आमनु, ईमान वाली, बिल्लज़ी, साथ उस चीज़ के, उर्सिल, तो भेजा गया हूँ मैं, बिही, साथ इसके, व त्वाइफतुन, और एक जमायत, लम युमिनु, नहीं ईमान लाती, फसबिरु, पस सबर करो, हत्ता, यहाँ तक के, यहकुमा, हुक्म कर दे, अल्लाहु, अल्लाह, बैनना, हमारे दरमियान, वहुवा, और वो खैरुल हाकिमीन, बेहतर हुक्म करने वाला है। अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं कि जब एक पैगंबर भेज दिया जाता है किसी काफिले की तरफ, किसी कबीले की तरफ, किसी कौम की तरफ, एक पैगंबर को भेजा जाता है, जब वो हक की बात करता है तो कौम जो है दो हिस्सों में बट जाती है, एक जो ईमान लाती है और एक जो इनकार करती है। तो यहाँ पे भी उसी कौम के बारे में जिक्र है कि जब तुम्हें भेजा गया उस कौम की तरफ, तो
جو قوم تھی وہ دو حصوں میں بٹ گئی، ایک ماننے والی تھی اور ایک نہ ماننے والی تھی، یعنی انکاری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو۔ اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ فَاصْبِرُوا، پس صبر کرو۔ اگر تمہاری کوئی بات نہیں مان رہا تو اس بات سے تم نے غمگین نہیں ہونا، تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صبر کرنا ہے۔ اگر وہ تمہارے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں تو تم نے پریشان نہیں ہونا، اگر وہ تمہارے خلاف منصوبے چل رہے ہیں تو اس کے لیے بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر چال چلنے والا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے خیر ہو تو ساری دنیا چاہے آپ کو برباد کرنے کے لیے تلی ہو تو کبھی بھی آپ کا نقصان نہیں ہو سکے گا، اور اگر اللہ نے آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ساری دنیا مل کر آپ کی بلائی کا سوچے یا آپ کی بلائی کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو کبھی بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دو فرقے قوم کے بٹ گئے ہیں، ایک ماننے والی ہے اور ایک نہ ماننے والی ہے، تو تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرُوا، پس صبر کرنا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تم دونوں کے درمیان آ جائے کہ کون سی قوم ٹھیک تھی اور کون سی قوم غلط تھی۔ جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ ہم میں اور ایمان والوں میں ہمیں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتے، یعنی ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اللہ کو تو ہم سے ناراض ہونا چاہیے تھا، ہم پر قحط طاری ہو جانا چاہیے تھا، ہمیں بھوک سے مر جانا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں رزق میں فراوانی دی ہوئی ہے، ایمان والوں کی نسبت ہم پر زیادہ اللہ تعالیٰ کی فراوانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو کہ انتظار کریں، صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا کہ کون حق پہ تھا، کون باطل پہ تھا۔ اگر دنیا میں ان کو فراوانی یا رزق دیا ہوا ہے تو اس لیے تاکہ قیامت کے روز ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہتر حکم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، وہ بہترین ہے ہر کام میں، تو تم نے پریشان نہیں ہونا، تم نے صبر کرنا ہے۔ الحمدللہ آج ہمارا 8 پارہ مکمل ہوا۔ ہم نے جتنی بھی اس میں باتیں پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ آگے ہم اپنا 9 پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو ہم اپنا 9 پارہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ قالا، کہا، مالاؤ، سرداروں نے، الذین، ان لوگوں کے، استکبروا، جو تکبر کرتے تھے، من قومی، اس کی قوم میں سے۔ کس کی قوم میں سے؟ حضرت شعیب کا ذکر چل رہا ہے نا، تو اس کی قوم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لَنُخْرِجَنَّكَ، البتہ نکال دیں گے تجھ کو، یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، معک، ساتھ تیرے، من قریتنا، اپنی بستی میں سے۔ اب وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے، جو حاکم تھے وہاں کے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو دھمکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، اور جو تیرے ساتھ ایمان لے کے آئے ہیں، جو تیرے ساتھی ہیں، ہم ان کو بھی تیرے ساتھ اس قوم یعنی اس بستی سے نکال باہر کریں گے۔ او لا تعدن، یا تو پھر آ، فی ملتنا، ہمارے دین میں۔ اب وہ یہاں پر ایک ان کے سامنے آپشن رکھ رہے ہیں، کہنے ہیں کہ اگر تو ہمارے دین میں لوٹ آتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو ہم تجھے قبول کر لیں گے، تجھے معاف کر دیں گے۔ اب لوگوں کو یہاں پہ غلطی لگی کہ شاید حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہاں پہ ذکر ہے، بالکل نہیں۔ حضرت شعیب شروع سے ہی توحید پر تھے، وہ شروع سے ہی ایمان والے تھے، تو دین پر لوٹنا یعنی ان کے دین پر لوٹنے سے مراد جو لوگ ان حضرت شعیب کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ پہلے کافر تھے، مشرک تھے، تو یہاں پہ ان کے دین کی لوٹنے کی بات کی جا رہی ہے، حضرت شعیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت شعیب تو شروع سے ہی توحید پر تھے، لیکن جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے، پہلے تو وہ جاہلیت میں اپنی زندگی گزار رہے تھے نا، پہلے تو وہ کافر ہی تھے، لیکن جب اللہ نے جس کو ہدایت دینی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو نرم کیا اور حضرت شعیب کے ساتھ وہ ایمان لے کے آئے۔ تو ان کے سردار ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے دین پر واپس لوٹ آتے ہیں تو ہم شاید خوش ہو جائیں، ہم شاید ان کو معاف کر دیں۔ قالا، کہا، اولو، اور اگرچہ ہمیں کن نہ ہم کارہین، نہ خوش رہنے والے۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ خوش رہنے والے ہیں تو تب بھی ہم تمہارے لیے، چاہے ہم اس سے ناخوش ہو لیکن تم ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ قد افترینا، تحقیق باندھ لیا ہم نے، علی اللہ، اوپر اللہ کے، کاذباً، جھوٹ، ان ادنا، اگر ہم پھر آئے یعنی اگر ہم لوٹ گئے، فی ملتکم، تمہارے دین میں، بعد اذ نجانا اللہ، جب نجات دی ہم کو اللہ نے، منہا، اس سے،
اب حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگرچہ ہم ناخوش ہوں اور ہم اللہ کی باتوں کو جھٹلا کر اور اللہ پر جھوٹ باندھ کر ہم تمہارے دین میں واپس آ جائیں، اس وقت جب اللہ نے ہم کو نجات دی، جب اللہ نے ہمیں اس گندگی سے دور کیا، ہمیں پاک کیا، تو تب ہم تمہارے دین میں واپس آئیں؟ بالکل بھی نہیں۔ وما یکون، اور نہیں لائق، لنا ہمارے لیے، ان نعود، یہ کہ پھر آئیں، فیہا بھی جس میں، وہ کہہ رہے ہمارے لیے ہرگز قابل قبول نہیں کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، الا مگر ان یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ اس آیت میں یہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے کہا کہ ہم تمہارے دین میں لوٹ نہیں سکتے اگر اللہ نے چاہا۔ انسان جو بھی کرتا ہے، اللہ جس کو بھی ہدایت دیتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے آتی ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ جب گناہ اتنے کر دیتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر نادم نہیں ہوتا، پریشان نہیں ہوتا، تو اللہ اس کی رسی کو دراز کر دیتے ہیں اور اللہ اس کو اسی راہ پر چلنے دیتے ہیں جس راہ پر وہ بھٹک رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت شعیب کی جو بات ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دعویٰ نہیں کر رہے۔ اس آیت سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا۔ وہ یہی حق پہ مبنی ہے، حق پر ثابت ہیں، حق پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم تمہارے دین میں واپس نہیں لوٹیں گے۔ اسی طرح اگر ہم کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آج ہم انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ آج میں قرآن پڑھ کے رہوں گا، تو یہ خود پر کوئی بات اچھی نہیں ہے کہ ہم خود کو سب سے زیادہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ ہو تو آپ اللہ کا نام ضرور لیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں تب یہ کام کروں گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں آج یہ کام کر کے ہی رہوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس طرح کے الفاظ یوز کرنا بند کریں۔ اگر آپ نے کسی چیز کا ارادہ رکھتے ہیں کرنے کا، کوئی بھی کام ہو، تو اس میں انشاءاللہ کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا تو وہ ضرور ہوگا، اور اللہ مجھے توفیق دیں گے تو میں اس کو ضرور اس پر عمل کروں گا۔ ربنا، جو ہمارا رب ہے، واسیہ، سما لیا، ربنا، میرے رب نے، کل شیء، ہر چیز کا، علم فرما رہے ہیں کہ میرے رب نے ہر چیز کا علم سما لیا ہے، تو اگر اس کی توفیق رہی تو ہم کبھی بھی تمہارے دین میں واپس نہیں لوٹیں گے۔ اللہ، اوپر اللہ کے توکلنا، ہمارا توکل ہے، یعنی ہمارا یقین اپنے رب پر پختہ ہے، ہم تمہارے دین میں واپس نہیں لوٹنے والے۔ ہمیں اللہ نے ایمان سے نوازا ہے تو ہمیں اسی پر یقین ہے۔ اگر تم ہمیں اس بستی سے نکال دیتے ہو، یہاں پر مشکلات کے پہاڑ توڑ دیتے ہو، تو ہم کبھی بھی تمہاری طرف نہیں لوٹیں گے، کیونکہ ہمارا یقین اللہ پر ہے۔ ربنا، اے میرے رب، افتح، یعنی ربنا افتح، اے میرے رب حکم کرو، بیننا، درمیان ہمارے، و بینا، اور درمیان قومینا، ہماری قوم کے، بالحق کے ساتھ حق کے، وانت، اور تو، خیر، بہتر، فاتحین، حکم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ حضرت شعیب علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حکم کر دیجئے، یعنی فیصلہ کر دیجئے، اور جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہمیں اس پر پورا یقین ہے، کیونکہ آپ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر آپ لوگوں کی زندگی میں کوئی مشکلات ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ بھی یہ دعا پڑھیے۔ اللہ نے آج ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ہمیں بتائی ہے، تو یہ بہترین عمل ہے کہ جب ہم اپنے قرآن میں کوئی چیز پڑھیں تو ہم فوراً اس کو یاد کر لیں، کیونکہ اسی قرآن سے ہماری زندگی بدل سکتی ہے، اسی کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ضرور یہ دعا یاد کرنی ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الحاکمین، کہ ہے ہمارے رب تو حکم کر دے میرے درمیان اور میری قوم کے درمیان، یعنی جس سے آپ پریشان ہیں، جس کو لگتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، تو یہ آپ کے رب نے آپ کے لیے بہترین دعا آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو اس کو پڑھنا ہے۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ جی۔